I am मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने सूरह ताहा का तर्जुमा पढ़ा था, और अब हम सूरह अल-अंबिया का तर्जुमा पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, लोगों के लिए उसका हिसाब नज़दीक आ पहुँचा और वह गफलत में पड़े हुए एराज़ कर रहे हैं, दूरी इख्तियार कर रहे हैं। आयत नंबर 2, उनके रब के तरफ से जो भी नई नसीहत उनके पास आती है वो उसको हंसी करते हुए सुनते हैं। आयत नंबर 3, उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिमों ने आपस में सरगोशी की कि ये शख्स तो तुम्हारे जैसा ही एक आदमी है, फिर तुम क्यों आंखों देखे इसके जादू में फंसते हो। आयत नंबर 4, रसूल ने कहा कि मेरा रब हर बात को जानता है, वह वो आसमान में हो या ज़मीन में, और वो सुनने वाला जानने वाला है। आयत नंबर 5, बल्कि वो कहते हैं ये पुरगंदा ख्वाब हैं, बल्कि उसको उन्होंने घड़ लिया है, बल्कि वो एक शायर हैं। उनको चाहिए कि वो हमारे पास इस तरह की कोई निशानी लाएं जिसकी निशानियों के साथ पिछले रसूल भेजे गए थे। आयत नंबर 6, उनसे पहले किसी बस्ती के लोग भी जिनको हमने यानी अल्लाह ने हलाक किया ईमान नहीं लाए, तो क्या ये लोग ईमान लाएंगे। आयत नंबर 7, और तुमसे पहले भी जिसको हमने रसूल बनाकर भेजा आदमियों ही में से भेजा, हम उनकी तरफ वही भेजते थे, बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। आयत नंबर 8, और हमने यानी अल्लाह ने उन रसूलों को ऐसे जहन्नुम दिए कि वो खाना ना खाते हों और हमेशा रहने वाले ना थे। आयत नंबर 9, फिर हमने यानी अल्लाह ने उनसे वादा पूरा किया, बस उनको और जिसको हमने चाहा यानी अल्लाह ने चाहा बचा लिया, और हमने यानी अल्लाह ने हद से गुज़रने वालों को हलाक कर दिया। आयत नंबर 10, हमने यानी अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारी याद दहानी है, फिर क्या तुम समझते नहीं। आयत नंबर 11, और कितनी ही जालिम बस्तियाँ हैं जिनको हमने यानी अल्लाह ने पीस डाला और उनके बाद दूसरी कौम को उठाया। आयत नंबर 12, बस जब उन्होंने हमारा यानी अल्लाह का अज़ाब आते देखा तो वो उससे भागने लगे। आयत नंबर 13, भागो मत और अपने सामान ऐश की तरफ और अपने मकानों की तरफ वापस चलो ताकि तुमसे पूछा जाए। आयत नंबर 14, उन्होंने कहा हाय हमारी कम बख्ती, बेशक हम लोग जालिम थे। आयत नंबर 15, बस वो यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने यानी अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खेती कट गई हो और आग बुझ गई हो। आयत नंबर 16, और हमने यानी अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उसके दरमियान है खेल के तौर पर नहीं बनाया। आयत नंबर 17, अगर हम कोई खेल बनाना चाहते यानी अल्लाह, तो उसको हम अपने पास से बना लेते अगर हमको ये करना होता। आयत नंबर 18, बल्कि हम यानी अल्लाह हक़ को बातिल पर मारेंगे तो वो उसका सर तोड़ देगा, तो वह दफ़अतन जाता रहेगा और तुम्हारे लिए इन बातों से बड़ी ख़राबी है जो तुम बयान करते हो। आयत नंबर 19, और उसी के हैं जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और जो उसके पास है वो उसकी इबादत से सरताबी नहीं करते और ना काहिली करते हैं। आयत नंबर 20, वो रात दिन इसको याद करते हैं, वो कभी थकते नहीं। आयत नंबर 21, क्या उन्होंने ज़मीन में से माबूद ठहराए हैं, इबादत के लायक किसी और को ठहराए हैं जो किसी को ज़िंदा करते हो। आयत नंबर 22, अगर उन दोनों में अल्लाह के सिवा माबूद होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। एक से ज़्यादा 2 अगर खुदा होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। बस अल्लाह अर्श का मालिक उन बातों से पाक है जो ये लोग बयान करते हैं। आयत नंबर 23, वो जो कुछ करता है उस पर वो पूछा ना जाएगा और उनसे पूछ होगी। अल्लाह से पूछ नहीं होगी क्या करता है, लेकिन उन लोगों से होंगी।
آیت نمبر 24 کیا انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنائے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ تم اپنی دلیل لاؤ، پروف لاؤ۔ یہی بات ان لوگوں کی ہے جو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ ہیں، اور یہی بات ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے پہلے ہوئے یعنی اللہ سے پہلے، نہیں بلکہ نبی سے پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہلوا رہا ہے یہ کہ ان لوگوں کی یہی بات ان لوگوں کی ہے جو میرے ساتھ ہے، یعنی کہ جو نبی کے ساتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم اپنی دلیل لاؤ، پروف لاؤ، کہنا لگا رہا ہے۔ یہی بات ان لوگوں کی ہے جو میرے ساتھ ہے، یعنی کہ نبی کے جو رسول ہے ان کے ساتھ ہے، اور یہی بات ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ تو یہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے جو ہوئے ان کی بھی بات ہے یہ، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، پس وہ اعراض کر رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 اور ہم نے یعنی اللہ نے تم سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یعنی اللہ نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔ آیت نمبر 26 اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان یعنی اللہ نے اولاد بنائی ہے، نعوذ باللہ، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے تو معزز بندے ہیں۔ آیت نمبر 27 وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 اللہ ان کے اگلے اور پچھلے حالوں کو جانتا ہے، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس کو اللہ پسند کرے، اور اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 اور ان میں سے جو شخص کہے گا کہ اس کے سوا میں معبود ہوں، عبادت کے لائق ہوں، تو ہم یعنی اللہ اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم یعنی اللہ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 30 کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے یعنی اللہ نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے یعنی اللہ نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، پانی سے بنایا ہر جاندار چیز کو، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ آیت نمبر 31 اور ہم نے یعنی اللہ نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ ان کو لے کر نہ جھک جائے، اور اس میں ہم نے یعنی اللہ نے کشادہ یعنی چوڑے راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائے۔ آیت نمبر 32 اور ہم نے یعنی اللہ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، سیف چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 33 اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 اور ہم نے یعنی اللہ نے پہلے بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم کو موت آ جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ آیت نمبر 35 ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم یعنی اللہ تم کو بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہمارے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں گے۔ آیت نمبر 36 اور منکر لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ تم سب کو مذاق بنا لیتے ہیں، اور منکر لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ سب تم کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور خود یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، یعنی جلدی کرنے کے خمیر سے پیدا ہوا ہے، میں تم کو عنقریب یعنی اللہ تم کو عنقریب جلد اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ آیت نمبر 38 اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 39 کاش ان منکروں کو انکار کرنے والوں کو اس وقت کی خبر ہوتی کہ جب وہ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کو مدد پہنچ سکیں گی۔ آیت نمبر 40 بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، پس وہ ان کو بدحواس کر دیں گی، پھر وہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے، نہ دور بھگا سکیں گے، اور نہ ان کو مہلت دی جائیں گی۔
آیت نمبر 41 اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا تو ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 42 کہو کہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کی پکڑ سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 کیا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی معبود ہے عبادت کے لائق ہے جو ان کو بچا لیتے ہیں؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے سکتا ہے کوئی، اور نہ ہمارے یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 44 بلکہ ہم نے یعنی اللہ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم یعنی اللہ زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں؟ آیت نمبر 45 کہو کہ میں بس یعنی اللہ تعالیٰ کہنے لگا رہا ہے نبی کو کہ میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں ڈرایا جائے۔ آیت نمبر 46 اور اگر تیرے رب کے عذاب کا جھونکا انہیں لگ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 47 اور ہم یعنی اللہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، پس کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو ضرور حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 48 اور ہم نے یعنی اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت عطا کی خدا ترسوں کے لیے۔ آیت نمبر 49 جو بن دیکھ کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 50 اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے اتاری ہے، یعنی اللہ نے اتاری ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو، انکار کرنے والے ہو؟ آیت نمبر 51 اور ہم نے یعنی اللہ نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی، اور ہم یعنی اللہ اس کو خوب جانتے تھے۔ آیت نمبر 52 جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے۔ آیت نمبر 54 ابراہیم نے کہا اپنے باپ اور قوم سے یہ کہا آیت نمبر 52 میں کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جم بیٹھے ہو۔ آیت نمبر 53 انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آیت نمبر 54 ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہے۔ آیت نمبر 55 انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ آیت نمبر 56 ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والوں میں ہوں۔ آیت نمبر 57 اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جب کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ آیت نمبر 58 پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوا ان کے ایک بڑے کے، ان میں سے جو ایک بڑا بت تھا، ایک بڑی مورتی تھی، اس کو چھوڑ کر باقی سارے چھوٹے مورتیوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ بڑا بت ہوتے ہوئے جب یہ چھوٹے مورتیاں ٹوٹ گئے تو خدا وہ نہیں کہ جس کا کھانا چوہا کھاتا ہو، جس کا اور وہ مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتے، تاکہ وہ جانے کہ ایک بڑا بت ہے، تو پھر وہ کیا کر رہا تھا جب یہ چھوٹے بت کو توڑ رہے تھے ابراہیم اس طرح سے۔ آیت نمبر 59 انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، کس نے ہماری مورتیاں توڑی، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ آیت نمبر 60 لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس نے یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہی دی تھی کہ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں ان کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا، تو اشارہ دے دیا تھا پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو یہ کہتے ہوئے جب پایا تھا کچھ لوگوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک جوان اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔
آیت نمبر 61 61 انہوں نے کہا کہ اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ دیکھیں۔ آیت نمبر 62 62 انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ ہمارے عبادت جن کے ہم عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ آیت نمبر 63 63 ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ایسا کیا ہے تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو تنزیہ طور پر، یعنی جھوٹ کے اعتبار سے نہیں، نہ ڈر کے اعتبار سے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک تنزیہ طور پر یوں کہا۔ اب چونکہ وہ تو سب کو اشارہ دے بھی چکے تھے، تب انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو، کہ اگر یہ بات چیت کرتے ہو تو پوچھ لو ان سے ہی پھر جن کو تم پوچھتے ہو۔ آیت نمبر 64 64 پھر انہوں نے اپنے جی میں سوچا، دل میں سوچا، پھر وہ باہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی ناحق پر ہو۔ تو کچھ لوگوں کے بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں تم ہی ناحق پر ہو، تم ہی غلط کر رہے تھے۔ آیت نمبر 65 65 پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ اور پھر جب ان کو معلوم ہی تھا پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اب ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، یہ تو بول نہیں سکتے۔ آیت نمبر 66 66 ابراہیم نے کہا کیا تم خدا کے سوا ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو جو تم کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان؟ آیت نمبر 67 67 افسوس ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 68 68 انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ آیت نمبر 69 69 ہم نے کہا، یعنی اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ تو بہت ایک بڑا علاوہ وہ لوگوں نے جلایا اور پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا تھا۔ اسے جلانے میں ہی بہت زیادہ ٹائم لگا تھا، ایسا مفسرین کہتے ہیں۔ اور انہیں ایک حساب سے باضابطہ طور پر ایک پھینکنے کے حساب سے کچھ ایسے اوزار ٹائپ کی چیز سے انہیں اس آگ میں ڈالا گیا تھا کہ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے نزدیک بھی کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ اور اس آگ کے بھڑکانے میں کچھ جانوروں کا ایسا رول رہا، ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ۔ تو مطلب ایک دو جانور ایسے تھے جو پھونک مار رہے تھے، اس طرح سے بھی سننے میں آتا ہے۔ وہ مفسرین سے آپ پوری باتیں اس کی ماجرا سنیں۔ آیت نمبر 70 اور انہوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور وہ برائی کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آگ بہت کئی سالوں تک جلتی رہی، اتنی بڑی قسم کی وہ آگ تھی، کئی دنوں تک وہ جلتی رہی، اس طرح سے بتاتے ہیں۔ اور اس میں جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ جنت کے مزے لیتے رہے اللہ کے حکم سے۔ آیت نمبر 71 71 اور ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے، یعنی اللہ نے، دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت نمبر 72 72 اور ہم نے، یعنی اللہ نے، اس کو اسحاق دیا اور مزید برآں یعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب دیے اس کے بعد، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا۔ آیت نمبر 73 73 اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو نیک عملی اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 74 74 اور لوط کو ہم نے، یعنی اللہ نے، حکمت اور علم عطا کیا اور اس کو اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت برے فاسق لوگ تھے۔ آیت نمبر 75 75 اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام کو رحمت میں داخل کیا۔ آیت نمبر 76 76 اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی۔
آیت نمبر 77 اور ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا جو نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، کفر کرتے تھے۔ آیت نمبر 74 78 78 اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی، اور ہم یعنی اللہ ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 79 79 پس ہم نے سلیمان کو اس کی سمجھ دے دی اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، یعنی اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اس طرح سے ان کے تابع میں دے دیا تھا کہ پہاڑ اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی آخر ایک حساب سے اللہ ہی یہ سب چیز کرنے والے تھے، ان سے کروانے والے تھے۔ یعنی کہ آیت نمبر 80 اور ہم نے یعنی اللہ نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت سکھائی، جنگی لباس کس طرح سے پہنتے اس کی صنعت، اسے بنانا سکھایا، تاکہ وہ تم کو لڑائی میں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ آیت نمبر 81 اور ہم نے یعنی اللہ نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یعنی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو تابع کر دیا تھا کہ ان کے حکم سے، مطلب اللہ تعالیٰ اسے جب حکم دیتا تھا تابع میں دے دیا تھا، اختیار میں، تو سلیمان علیہ السلام کے حساب سے وہ چلتی تھی اور اس میں سرزمین کی طرف وہ چلتی تھی جس میں اللہ نے برکتیں رکھی تھی، اور ہم یعنی اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 82 اور شیاطین کی طرف سے بھی ہم نے یعنی اللہ نے اس کے تابع کر دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے تابع میں شیاطین بھی دے دیے تھے اللہ نے، جنات دے دیے تھے جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، یعنی سمندروں میں غوطہ لگا لیتے تھے اور دوسرے کام بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سنبھالنے والے تھے۔ آیت نمبر 83 اور ایوب کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 84 تو ہم نے یعنی اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے یعنی اللہ نے اس کو اس کا کنبہ یعنی خاندان عطا کیا، اور اسی کے ساتھ اس کے برابر بھی، اور اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 85 اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 86 اور ہم نے یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک عمل کرنے والوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 87 اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو جب کہ وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، غصہ ہو کر چلے گئے، پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ مطلب جب ایک مچھلی نے آ کر انہیں نگل لیا تو اس اندھیرے میں انہوں نے پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بات کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ آیت نمبر 88 تو ہم نے یعنی اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ آیت نمبر 89 اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ آیت نمبر 90 تو ہم نے اس کی دعا یعنی اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یہی عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہم کو یعنی اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 91 اور وہ خاتون جس نے اپنے ناموس کو بچایا تو ہم نے یعنی اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔
مطلب اللہ کے پاس جو ایک روح ارواح ہوتے ہیں اس میں سے ایک روح قدس جو بھی مطلب ایک یعنی کہ پاک روح کو اس میں ڈال دیا، جس طرح سے دوسرے لوگوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ مریم علیہ السلام کا یہاں پر وہ ذکر ہے، اور وہ خاتون جس نے اپنے ناموس کو بچایا، تو ہم نے یعنی اللہ نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ مسیح کو۔ آیت نمبر 92 92 اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی یعنی اللہ ہی تمہارا رب ہے، تو تم میری عبادت کرو۔ آیت نمبر 93 93 اور انہوں نے اپنا دین اپنے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ آیت نمبر 94 94 بس جو شخص نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم یعنی اللہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 95 95 اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے یعنی اللہ نے ہلاکت مقرر کر دی ہے ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں۔ آیت نمبر 96 96 یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ آیت نمبر 97 97 اور سچا وعدہ نزدیک آنے لگے گا تو اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا، جو منکر تھے۔ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 98 98 بے شک تم اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ آیت نمبر 99 99 اگر یہ واقعی معبود ہوتے، عبادت کے لائق ہوتے تو وہ اس میں نہ پڑتے اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 100 اس میں ان کے لیے چلانا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ آیت نمبر 101 بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ آیت نمبر 102 وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنے پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 103 ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالیں گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 104 جس دن ہم یعنی اللہ آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس سے پہلے ہم نے یعنی اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم یعنی اللہ پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، اللہ کے ذمہ وعدہ ہے، اور ہم یعنی اللہ اس کو کر کے رہیں گے۔ آیت نمبر 105 اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ آیت نمبر 106 اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 107 اور ہم نے یعنی اللہ نے تم کو تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 108 کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے یہ وہ ہے کہ تمہارا معبود یعنی عبادت کے لائق صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت گزار بنتے ہو۔ آیت نمبر 109 پس اگر وہ اعراض کرے، دوری اختیار کرے، تو کہہ دو کہ میں تم کو صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ وہ جو چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ آیت نمبر 110 بے شک وہ کھلی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 111 اور مجھ کو نہیں معلوم شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو۔ آیت نمبر 112 پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ تھا سورہ الانبیاء کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ الحج سورہ نمبر 22 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے، دوسروں کو شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔